बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज राह इश्क रमज़ान करीम स्पेशल पार्ट 10 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं आज अपने मौजू की तरफ। राह इश्क रमज़ान करीम स्पेशल पार्ट 10। आखी सोहणे नू हवाए नी, आखी सोहणे नू हवाए नी, जे तेरा गुजर होवे। आखी सोहणे नू हवाए नी, जे तेरा गुजर होवे। मैं मर के भी नहीं मरदा, मैं मर के भी नहीं मरदा, जे आका तेरी नज़र होवे। मैं मर के भी नहीं मरदा, जे आका तेरी नज़र होवे। आखी सोहणे नू हवाए नी, आखी सोहणे नू हवाए नी, जे तेरा गुजर होवे। मैं मर के भी नहीं मरदा, आका मैं मर के भी नहीं मरदा, जे तेरी नज़र होवे, जे तेरी नज़र होवे। और दम दम नाल जिक्र करां, दम दम नाल जिक्र करां मैं तेरियां शानां दा। दम दम नाल जिक्र करां मैं तेरियां शानां दा। तेरे नाम तो वार देवां, तेरे नाम तो वार देवां, जिन्नी मेरी उमर होवे। तेरे नाम तो वार देवां, जिन्नी मेरी उमर होवे। आखी सोहणे नू हवाए नी, जे तेरा गुजर होवे। मैं मर के भी नहीं मरदा, जे आका तेरी नज़र होवे। और दीवानेओ बैठे रवो महफिल नू सजा के ते, दीवानेओ बैठे रवो महफिल नू सजा के ते, दीवानेओ बैठे रवो महफिल नू सजा के ते। शायद मेरे आका दा, शायद मेरे आका दा इथों भी गुजर होवे। शायद मेरे आका दा इथों भी गुजर होवे। आखी सोहणे नू हवाए नी, जे तेरा गुजर होवे। मैं मर के भी नहीं मरदा, आका जे तेरी नज़र होवे। मैं मर के भी नहीं मरदा, जे तेरी नज़र होवे। दम दम नाल जिक्र करां मैं तेरियां शानां दा, दम दम नाल जिक्र करां मैं तेरियां शानां दा। तेरे नाम तो वार देवां, तेरे नाम तो वार देआं, जिन्नी मेरी उमर होवे, जिन्नी मेरी उमर होवे। आखी सोहणे नू हवाए नी, जे तेरा गुजर होवे। मैं मर के भी नहीं मरदा, आका जे तेरी नज़र होवे। और ओ कैसियां घड़ियां सन, ओ कैसियां घड़ियां सन मेहमान सा सोहणे दे। ओ कैसियां घड़ियां सन मेहमान सा सोहणे दे। ओ कैसियां घड़ियां सन मेहमान सा सोहणे दे। दिल फेर भी करदा ए, दिल फेर भी करदा ए, तैबा दा सफर होवे। दिल फेर भी करदा ए, तैबा दा सफर होवे। दिल फेर भी करदा ए, तैबा दा सफर होवे। आखी सोहणे नू हवाए नी, जे तेरा गुजर होवे। मैं मर के भी नहीं मरदा, आका जे तेरी नज़र होवे, जे तेरी नज़र होवे। दीवानेओ बैठे रवो, दीवानेओ बैठे रवो महफिल नू सजा के ते। शायद मेरे आका दा इथों भी गुजर होवे। शायद मेरे आका दा इथों भी गुजर होवे। मैं मर के भी नहीं मरदा, आका जे तेरी नज़र होवे। मैं मर के
بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہووے جے جیون دا چاہ رکھنا ہے تو رائیا مدینے دیا جے جیون دا چاہ رکھنا ہے تو رائیا مدینے دیا سونے دے دوارے تے مر جاویں جے مر ہووے سونے دے دوارے تے آقا دے دوارے تے مر جاویں جے مر ہووے آکی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے آقا تیری نظر ہووے جے تیری نظر ہووے اور دیوانیوں بیٹھے رہو دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تے دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تے شاید میرے آقا دا شاید میرے آقا دا اے تھومی گزر ہووے شاید میرے آقا دا اے تھومی گزر ہووے آکھیں سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہووے جے تیری نظر ہووے اور کوئی فکر کیوں فکر کریں یارا کیوں فکر کریں یارا ماسا بھی اگیرے دا کیوں فکر کریں یارا ماسا بھی اگیرے دا اوتے انہوں ستے ہی خیرانے انہوں ستے ہی خیرانے جدا سائیں مگر ہووے کیوں فکر کریں یارا ماسا بھی اگیرے دا کیوں فکر کریں یارا ماسا بھی اگیرے دا انہوں ستے ہی خیرانے جدا سائیں مگر ہووے انہوں ستے ہی خیرانے جدا سائیں مگر ہووے انہوں ستے ہی خیرانے جدا سائیں مگر ہووے اکھیں سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے اور اے دل وچ نیازی دے ایک آس چروکیے اے دل وچ نیازی دے ایک آس چروکنیے سونے دے شہر اندر میری بھی قبر ہووے سونے دے شہر اندر آقا دے شہر اندر میری بھی قبر ہووے آقا دے شہر اندر میری بھی قبر ہووے آکی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا تیرے نام اتوار دیاں جنی میری عمر ہووے تیرے نام اتوار دیاں جنی میری عمر ہووے او کیسیاں گھڑیاں سن مہمان سا سونے دے او کیسیاں گھڑیاں سن مہمان سا سونے دے دل پھر بھی کردا اے طیبہ دا سفر ہووے دل پھر بھی کردا اے دل پھر بھی کردا اے طیبہ دا سفر ہووے دل پھر بھی کردا اے طیبہ دا سفر ہووے آکی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے دیوانیوں بیٹھے رہو دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تے دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تے شاید میرے آقا دا شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہووے شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہووے آکھیں سونے نو ہوائے نی آکھیں سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہووے جے سونا تیری نظر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے جے تیری نظر ہووے جے تیری نظر ہووے آقا جے تیری نظر ہووے اللہ تعالی ہم سب کو
اس در کی بات اب حاضری دے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے بارے میں۔ آج وہی ہمارا ٹاپک رہے گا، انہی پہ ہم بات کریں گے کہ زوجہ مصطفیٰ خدیجہ ہیں، زوجہ مصطفیٰ خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں، زوجہ مصطفیٰ خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں، اور راہ حق میں لٹایا مال و منال، راہ حق میں لٹایا مال و منال، بحر جود و سخا خدیجہ ہیں، بحر جود و سخا خدیجہ ہیں، راہ حق میں لٹایا مال و منال، بحر جود و سخا خدیجہ ہیں، زوجہ مصطفیٰ خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں، راہ حق میں لٹایا مال و منال، راہ حق میں لٹایا مال و منال، بحر جود و سخا خدیجہ ہیں، بحر جود و سخا خدیجہ ہیں۔ اور کوئی محتاج آئے آپ کے گھر، کوئی محتاج آئے آپ کے گھر، اس کو کرتی عطا خدیجہ ہیں، اس کو کرتی عطا خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں، زوجہ مصطفیٰ خدیجہ ہیں، زوجہ مصطفیٰ خدیجہ ہیں۔ اور جتنی ازواج ہیں شاہ دی کی، جتنی ازواج ہیں شاہ دی کی، ان میں سب سے جدا خدیجہ ہیں، ان میں سب سے جدا خدیجہ ہیں، زوجہ مصطفیٰ خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں۔ اور جن کے صدقے میں پاؤں گا جنت، جن کے صدقے میں پاؤں گا جنت، ہاں وہی با خدا خدیجہ ہیں، ہاں وہی با خدا خدیجہ ہیں۔ اور پاک سیرت ہیں پاک تینت بھی، پاک سیرت ہیں پاک سیرت ہیں، پاک سیرت ہیں پاک تینت بھی، پاک سیرت ہیں پاک تینت بھی، مصطفیٰ نے کہا خدیجہ ہیں، پاک سیرت ہیں پاک تینت بھی، ہاں مصطفیٰ نے کہا خدیجہ ہیں، مصطفیٰ نے کہا خدیجہ ہیں، زوجہ مصطفیٰ خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں، زوجہ مصطفیٰ خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں۔ اور میرے آقا رسول اکرم پر بہت قابل توجہ شعر ہے یہ دوستو، میرے آقا رسول اکرم پر، میرے آقا رسول اکرم پر، میرے آقا رسول اکرم پر، جان و دل سے فدا خدیجہ ہیں، میرے آقا رسول اکرم پر، میرے آقا رسول اکرم پر، جان و دل سے فدا خدیجہ ہیں، جان و دل سے فدا خدیجہ ہیں، میرے آقا رسول اکرم پر، جان و دل سے فدا خدیجہ ہیں، جان و دل سے فدا خدیجہ ہیں، زوجہ مصطفیٰ خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں، راہ حق میں لٹایا مال و منال، بحر جود و سخا خدیجہ ہیں، بحر جود و سخا خدیجہ ہیں، بحر جود و سخا خدیجہ ہیں۔ کوئی محتاج آئے آپ کے گھر، کوئی محتاج آئے آپ کے گھر، اس کو کرتی عطا خدیجہ ہیں، اس کو کرتی عطا خدیجہ ہیں۔
اور مصطفیٰ کے حسین ہونٹوں پر، مصطفیٰ کے حسین ہونٹوں پر، مصطفیٰ کے حسین ہونٹوں پر نام جن کا رہا خدیجہ ہے، نام جن کا رہا، نام جن کا رہا خدیجہ ہے۔ مصطفیٰ کے حسین ہونٹوں پر، مصطفیٰ کے حسین ہونٹوں پر نام جن کا رہا خدیجہ ہے، نام جن کا رہا خدیجہ ہیں۔ زوجہ مصطفیٰ خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں۔ میں نے دیکھا جو غور سے فیصل، میں نے دیکھا جو غور سے فیصل، دین حق پر فدا خدیجہ ہیں، دین حق پر فدا خدیجہ ہیں، دین حق پر فدا خدیجہ ہیں۔ زوجہ مصطفیٰ خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں۔ پورے شہر میں چمگوئیاں اور حیرت امیز سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ان چمگوئیوں اور سرگوشیوں میں منفی پہلو کوئی نہیں تھا، البتہ لوگ یہ خبر سن کر بہت حیران تھے کہ ایسی خاتون جس نے بڑے سے بڑے رئیس اور امیر سے امیر تاجر کے پیغام کو مسترد کر دیا، ایک غریب اور سادہ سے نوجوان سے شادی پر تیار ہے۔ یہ سرگوشیاں شہر کی مختلف محفلوں سے ہوتی ہوئیں اس خاتون کے عالیشان مکان تک پہنچ گئی تھی۔ ایک سہیلی نے بہت رازدارانہ انداز میں کہا، میں نے یہ کیا سنا ہے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ اسے غلطی سمجھو تو غلطی ہے، باہر صورت تمہاری دولت، تمہارا عالیشان گھر، حسب نسب، تمہارے مال و تجارت سے لدے ہوئے اونٹ، ان سب کی موجودگی میں شہر کے امیروں اور رئیسوں سے کسی کا انتخاب کر لیتی۔ ایک اور سہیلی نے کہا، تم چاہو تو آس پاس سے کوئی بلند پایا رشتہ مل جائے۔ ایک سہیلی تو بہت دور کی کوڑی لائی، تم نے تو انتخاب بھی ایسے نوجوان کا کیا ہے جس کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور وہ خود اپنے چچا کی زیر کفالت ہے۔ جب سہیلیوں کی گفتگو ہو چکی نا تو خاتون نے بہت ملامت، بہت ملائم اور نرمی سے کہا، دولت کا کیا ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی۔ عالیشان مکانوں کی زندگی کیا ہے، لمحوں کی زندگی ہے۔ یہ سب امیر خامد تو دلا سکتی ہیں، اگر ایسا شخص جس نے کسی آلودگی میں اپنا دامن تر نہ کیا ہو، جس کی صداقت اور پاک بازی کی قسم اس کے دشمن بھی کھاتے ہوں، کیا میرا تمام مالو دولت اس کا بدل ہو سکتا ہے؟ سہیلیاں خاموشی سے ہم عطن گوش تھیں۔ وہ شخص جسے تم غریب اور بے یار و مددگار سمجھتی ہو، اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس خاندان کے ہم حلیف رہے ہیں۔ وہ بنو عبد مناف کا ستارہ ہے اور میں بنو عبد العزیٰ سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے خاندان نے ہمیشہ بنو عبد مناف کا ساتھ دیا ہے۔ سہیلیوں کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ ان کی سہیلی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ سطحی اور سرسری نہیں ہے۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اس فیصلے میں جذباتیت نہیں بلکہ شعوری استدلال شامل ہے۔ اس فیصلے میں شعوری استدلال شامل ہے۔ تم لوگ
اس شخص کو صرف ظاہری طور پر جانتی ہو۔ معلوم ہے کہ وہ جب میرا مال تجارت لے کر گیا تو اس نے سب سے زیادہ نفع دیا۔ میرا غلام میسرہ ہمراہ تھا، اس نے جو کچھ دیکھا وہ تمہیں متحیر کر دے گا۔ کوئی معجزہ، کرشمہ، ایک معجزہ ہو تو کہوں؟ سہیلی نے کہا، کوئی معجزہ، کوئی کرشمہ؟ تو جواب دیا، ایک معجزہ ہو تو کہوں؟ اس شخص کی دیانت، اخلاق، شرافت، امانت کی تو دنیا قسم کھاتی ہے۔ یہ اس کی ذات کے ناقابل تردید معجزے ہیں۔ میسرہ کا کہنا ہے کہ سفر تجارت کے دوران کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو اخلاقی کمزوری میں شمار ہو، نہ راستے میں، نہ کاروبار کے وقت، نہ سہون۔ کسی بت کی قسم ان ہونٹوں سے سنی گئی۔ تم نے اتنی ساری تعریفیں کر دی ہیں کہ مجھے تمہاری قریبی سہیلی ہونے کے ناطے اس بارے میں کچھ نہ کچھ کرنے کی تحریک ہو رہی ہے۔ ایک سہیلی نفیسہ بنت منبع اس تمام گفتگو کا لب لباب سمجھ چکی تھی۔ ابھی ایک اور بات سن لو، یہ جو تم میں سے ایک نے کہا ہے کہ ان کے والدین نہیں ہیں اور ایک چچا کی کفالت میں ہیں، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے ایسا چچا تو قابل رشک ہے کہ وہ انہیں اپنے فرزندوں سے زیادہ چاہتا ہے۔ اس وقت تک دسترخوان پر ایک نوالا کسی کو کھانے نہیں دیتا جب تک کہ اپنے بھتیجے کو نہ کھلا دے۔ اپنے بھتیجے کی جان کی حفاظت کے لیے ان کے بستر پر اپنے بچوں کو سلا دیتا ہے۔ نفیسہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری ایک ایک بات کا مطلب سمجھ گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ تم اب شادی نہیں کرو گی، لیکن اس پر تم بہت اصرار کر رہی ہو۔ جواب ملا، ہاں تم ٹھیک ہی سمجھی ہو، میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ ان میں مجھے اس خواب کی تعبیر نظر آتی ہے۔ خواب؟ مگر خوابوں کی باتیں جیتی جاگتی زندگی میں کہاں سچ نکلتی ہیں؟ جواب ملا، میرا خواب سچا ہے، میرا خواب سچا ہے۔ میں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے پوچھ چکی ہوں، اس کے معتبر ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ بی بی خدیجہ، خواب کیا تھا اور تعبیر کیا ہے؟ تم نے ہمیں سچ مچ حیرت کے سمندر میں دھکیل دیا ہے، ایک سہیلی نے دریافت کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سورج آسمان سے میرے گھر میں اتر آیا ہے۔ یہ بی بی خواب سنا رہی ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سورج آسمان سے میرے گھر میں اتر آیا ہے اور سارا شہر اس کے نور سے جگمگا اٹھا ہے۔ بی بی نے خواب دیکھا۔ بی بی اپنا وہ خواب اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سورج آسمان سے میرے گھر میں اتر آیا ہے اور سارا شہر اس کے نور سے جگمگا اٹھا ہے۔ ورقہ نے بتایا ہے کہ میری شادی ایسے شخص سے ہوگی جو صاحب نبوت ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ نوجوان ہی وہ سورج ہے۔ میرے دل میں کوئی آہستہ سے سرگوشی کرتا ہے، خدیجہ خوش نصیبی کے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ سہیلیاں رخصت ہو گئیں، مگر اس گفتگو نے اس عالی شان مکان میں روشنی اور خوشبو بکھیر دی۔ یہ مکان مکہ کا بہت معروف مکان تھا۔ اس تجارتی شہر میں یوں تو اور بھی امیر تاجر تھے،
ان کے قافلے دور دراز کے شہروں کو مال لے جاتے تھے اور دولت کما کر لاتے تھے، مگر اس گھر کی شان نرالی تھی۔ یہاں سے جو تجارتی قافلہ روانہ ہوتا تھا اسے دیکھ کر اہل مکہ رشک کرتے تھے۔ کچھ لوگ حسد کی آگ میں بھی ضرور جلتے ہوں گے، مگر حاسدوں کی کبھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے دل کی آگ اپنے ہونٹوں تک لائیں۔ جب تجارتی قافلہ لوٹ کر آتا تو دولت دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی تھیں۔ یہ گھر خدیجہ بنت خویلد کا گھر تھا۔ یہ گھر بی بی خدیجہ بنت خویلد کا گھر تھا۔ جناب خدیجہ بنت خویلد جس عہد میں زندگی بسر کر رہی تھیں وہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ جس قدر اخلاقی اور سماجی برائیاں ممکن ہیں وہ سب پورے عرب میں عام تھی۔ مکہ تجارتی مرکز ہونے کے باعث دولت اور ثروت کا بھی مرکز تھا۔ اس لیے خرابیوں نے اس شہر کو کچھ زیادہ ہی اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس اخلاقی انحطاط کے زمانے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے حسن کردار اور نیک سیرت کی بنا پر معروف تھیں۔ تجارت میں انہوں نے کبھی جھوٹ اور مکر و فریب سے نفع نہیں کمایا تھا۔ ان کی ایمانداری اور شرافت پر لوگوں کو یقین تھا۔ تجارتی لین دین کرنے میں یا سامان تجارت دوسرے شہروں تک لانے اور لے جانے میں کوئی شخص پس و پیش نہیں کرتا تھا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا معاوضے اور اجرت کی ادائیگی میں کھری اور سچی ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نفع میں لوگوں کو شریک بنا کر تجارتی قافلے بھیجتی تھی، لیکن ان کی نگاہ بھی ایسے لوگوں پر پڑتی تھی جو نیک طینت اور پارسا ہوتے تھے۔ وہ خود ایماندار تھی، اس لیے ایمانداری ان کے نزدیک محبوب وصف تھا۔ وہ تجارت میں ایچ بیچ کی سخت مخالفت تھیں، اس لیے انہیں وہی لوگ پسند آتے تھے جو تجارت کو شریفانہ ذریعہ آمدنی تصور کرتے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بھتیجے کی امانت اور دیانت کا حال سن کر ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارتی قافلہ لے جانے کی خواہش کریں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنا مال تجارت خوشی خوشی جناب ابو طالب کے بھتیجے کے سپرد کر دیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بھتیجے کی خوبیاں اور اوصاف حمیدہ تو مکہ کا بچہ بچہ جانتا تھا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے کان ان تعریفوں سے خوب واقف تھے، مگر تجارتی معاملات نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو مزید موترف کر دیا۔ ان کے غلام میسرہ نے سفر تجارت کا جو نقشہ کھینچا، اس نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ کو باور کروا دیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھتیجا کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ نوع انسانی میں ایسا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 25 برس تھی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ نے بھی اظہار نبوت نہیں فرمایا۔ یہ شرف تاریخ اسلام میں سب سے پہلے صرف حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کو حاصل ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا اعتراف قلبی بھی کیا اور اس پر یقین بھی کیا
ان کے یقین کا ثبوت حفاظت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استقلال سے جمع رہنا ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا اس یقین کے بارے میں واضح ترین قول موجود ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے ذکر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر وقت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک بوڑھی اور بیوہ عورت تھیں، وہ ایک بوڑھی عورت تھیں، خدا نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر بیوی آپ کو دی۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایسی بات مت کہو، خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب تمام قوم میری تکذیب کے در پہ تھی، اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں جب تمام لوگوں نے میری باتیں سننے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اس نے مجھ پر اپنا مال خرچ کیا جب کوئی شخص مجھے 1 درہم بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صرف انہی کے ذریعہ سے اولاد عطا فرمائی۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کر دوں کہ بی بی ماریہ قبطیہ سے سرکار کے شہزادے تھے ابراہیم، لیکن وہ بعد میں جو ہے وہ ان کی شادی اینڈ پہ سرکار نے ان سے حضرت بی بی ماریہ ام المومنین ماریہ قبطیہ سے بعد میں شادی کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واضح ارشاد کے بعد آپ کے اس واضح ارشاد کے بعد حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی عظمت اور احترام کے جواز کے لیے کسی اور شے کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہر تعریف صاف طور پر بیان کرتی ہے کہ وہ مکے کی امیر ترین خاتون تھی۔ ان کی تمام دولت شجر اسلام کی آبیاری پر صرف ہو گئی۔ بی بی کی تمام دولت شجر اسلام کی آبیاری پر صرف ہو گئی۔ بی بی کی تمام دولت شجر اسلام کی آبیاری پر خرچ ہو گئی۔ جب کفار مکہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا کا بائیکاٹ کیا تو شیب ابی طالب میں 3 سال مقصور رہنے کے دوران جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت ختم ہو گئی۔ یہی نہیں، جب جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جمع پونجی بھی اسی دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغام کی عظمت قائم رکھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیام کی صداقت کے تحفظ میں صرف ہوئی۔ ان دونوں ہستیوں کی دولت اسلام کے پودے کو آبیاری کے لیے صرف ہوئی، یہ ذہن میں رکھیں۔ بی بی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اہل اسلام کی ہر ممکن مدد فرمائی۔ پہلی ہجرت کے دوران مسلمانوں کی اعانت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال سے ہوئی۔ جب نماز فرض ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ باوضو ہو کر نماز پڑھنے کی سعادت بھی بی بی سلام اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہوئی۔ دوستو یہاں پر ہم جو ہے وہ بائنڈ اپ کرتے ہیں، مزید جو ہے وہ اس پہ ہم کل بات کریں گے، نیکسٹ عشق میں اسی پہ بات ہوگی جہاں سے میں نے آج چھوڑا ہے، یہاں سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے، اسی بی بی پہ بات کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بی بی کی عزت و عظمت کا صدقہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، مالک ہم پہ نگاہ کرم فرمائے، ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ہم ڈیلی تھرو آؤٹ رمضان میں جو ہے وہ 2 بجے دبئی ٹائم کے حساب سے لائیو ہوتے ہیں، آپ ہمیں لائیو سیشن میں ضرور جوائن کیا کریں۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ اللہ حافظ۔